Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पढ़ते हैं, अल्लाह की हम्दो सना होती है, दुरूद शरीफ होता है। वो वैसे दुरूद शरीफ तो मैं दिल में पढ़ लेता हूँ, और वो इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हमारे दोस्त जमा हो जाएं। तो क्योंकि अब वक़्त कम है, इसलिए वो खुतबा कुछ दिनों के लिए छोड़ा हुआ है। जब वक़्त पूरा हो जाएगा 12-20 में बयान शुरू होगा तो फिर खुतबा भी शुरू कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं हम वो जो शेर पढ़ते हैं वो सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, तो इंशाअल्लाह वो फिर शुरू कर देंगे। मज़मून हमारा बयान हो रहा है हुस्न ख़ात्मा का, कि ये जो ईमान वाली दौलत अल्लाह पाक ने मुफ्त में बिन मांगे हमें अता फरमाई हुई है, ये अल्लाह पाक का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन ये काम तब आएगा कि जब ये एक नंबर हो, सिर्फ ईमान का दावा ना हो, और हम दूसरा इसकी हिफाजत करके इसको कब्र आखिरत तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए, तो फिर ये बहुत बड़ी दौलत है। यहाँ की जितनी मेहनतें हैं वो सारी की सारी ठिकाने लग जाएंगी, और अल्लाह पाक उन मेहनतों के ऊपर आपको जो अजर व सवाब अता फरमाएंगे, इस दुनिया में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो ये मज़मून बयान हो रहा है। पहले हुस्न ख़ात्मा की अहमियत बयान होती रही, फिर हुस्न ख़ात्मा के 10 नुस्खे बयान हुए, ऐसे आमाल जिसका एहतिमाम करने वालों के साथ अल्लाह पाक ने हुस्न ख़ात्मा का वादा फरमाया है कि इनका ख़ात्मा ईमान के ऊपर होगा। उसके बाद फिर परहेज़ का बयान है, ऐसे गुनाहों का बयान चल रहा है जिन गुनाहों की वजह से आदमी का ईमान ख़तरे से दोचार हो जाता है, और बुज़ुर्गों ने लिखा है कि उन गुनाहों का इर्तिकाब करने से ईमान के सलब हो जाने का ख़तरा है। उसमें तकरीबन 14 गुनाह बयान हो चुके हैं। 15वां गुनाह शुरू है। 15वां गुनाह है सूद खाना। सूद का कारोबार करना और उसमें अपने आप को मुलव्वस करना, इस पर इंशाअल्लाह बात आएगी। ये ऐसा गुनाह है कि पूरी दुनिया इस वक्त इसकी लपेट में है। बशमूल इस्लामी ममालिक के इनफिरादी इज्तिमाई ये इतना आम हो चुका है। कई हमारे ऐसे रिटायर लोग जिनको रिटायरमेंट की रकम मिलती है वो जा करके जमा करते हैं और महाना आ रहा है, खा रहा है, पता ही नहीं, मसले का ही नहीं पता चलता। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक ज़माना ऐसा आएगा, सूद का ऐसा रवाज हो जाएगा कि कोई आदमी उससे नहीं बच सकेगा। बहुत ही कोई बचने की कोशिश करेगा तो फिर भी ये जो सूद का धुआं है ना और गुबार है, ये उसके नाक में जरूर दाखिल। बिल्कुल आपने सच फरमाया। अब आप सोचे ना क्या हाल है दुनिया का, हमारे मुल्क का कोई आदमी बचा हुआ है। लेकिन एक ही होता है कि आदमी गुनाह करता है लेकिन समझता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, ये फिर भी गनीमत है। मुसलमान है, करता भी रहेगा, डरता भी रहेगा, माफी भी मांगता रहेगा। और एक गुनाह करता है लेकिन गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं, खा रहा है हराम और बिल्कुल उसको हलाल समझ करके खा रहा है। तो ऐसे आदमी से भला कभी तवक्को हो सकती है कि वो कभी तौबा करेगा? बड़े खतरे वाली बात।
حرام کو حلال سمجھنا، اس کی وجہ سے بسا اوقات بندہ کافر، ڈائریکٹ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو اللہ کہتا ہے حرام ہے، ابھی اس آیت میں سنیں گے آپ، اللہ کہتا ہے حرام ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو حلال ہے، یہ تو ڈائریکٹ کفر ہے۔ ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گوند کی طرح چپکا رہتا ہے اور چھڑانے سے چھوٹتا بھی نہیں ہے۔ زبردستی ہم آدمی جو ہے نا ایمان والوں کی صف میں اپنے آپ کو کوئی بندہ شامل کر لے تو وہ شامل ہو جائے گا۔ یہ کوئی پی ٹی آئی یا کوئی نواز شریف کی جو ہے نا مسلم لیگ یا پیپل پارٹی نہیں ہے کہ بس شامل ہو جائے۔ بھائی ایمان مومنین کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے تو کچھ شرائط ہیں، کچھ قیود۔ کل ہمارا ختم بخاری شریف کا پروگرام تھا گولڈے میں، تو وہاں ایک بزرگ تشریف، عجیب بات انہوں نے بیان کی۔ پھر یوسف صاحب ہمارے ناراض ہو جائیں گے، اپنا موضوع رہ گیا۔ عجیب بات انہوں نے بیان کی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دو مثالیں انہوں نے دی۔ ایک مثال یہ دی کہ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جو ہے نا اس کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ تو فرمایا اپنے آپ پر غور کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جگہ جماعت میں گئے، صحرائی علاقہ تھا، دریا کا، سمندر کا کنارہ تھا، تو دور سے ہم نے دیکھا ایک چمکنے والی چیز ہے مچھلی کی طرح، اور وہ سمندر سے باہر نکل کر کے وہ جو گرم ریت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایسے لیٹی ہوئی ہے بالکل سکون کے ساتھ۔ تو دور سے تو مچھلی نظر آتی تھی، لیکن سمندر سے باہر پڑی ہوئی ہے سکون کے ساتھ۔ تو ہم شک میں پڑ گئے کہ یہ مچھلی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی سانپ ہے، مچھلی کی شکل کا کوئی سانپ سمندر کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ مچھلی ہوتی تو تڑپ رہی ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندر اور پانی سے باہر ہو اور خشک ریت کے اوپر ہو اور ہو مچھلی اور ایسے سکون سے پڑی ہوئی ہو؟ تو یہ مچھلی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہے؟ سانپ ہے۔ پھر آپ بڑھتے گئے، اس کے قریب پہنچے تو ہمارے ساتھ اس علاقے کے رہنے والے تھے جن کا روزمرہ کام ہی مچھلیوں کا شکار، مچھلی کی نسل سے بھی وہ واقف ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اس کا شجرہ نسب بھئی نہیں، یہ تو مچھلی ہے۔ اگلی بات انہوں نے فرمائی کہ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ مچھلی ہے اور دریا سے باہر سکون کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، تو پھر کیا کہیں گے بھئی آپ؟ بولو نا۔ انہوں نے بلوایا، کہا، میں نے کہا ہم تو بلواتے نہیں، سوئے رہتے ہیں سارے، مسجد میں ایسا سکون آتا ہے کہ نیند۔ یہ کامل ایمان کی نشانی۔ یہ طے ہو گیا کہ سمندر سے باہر ہے اور سکون کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اور ہے مچھلی، تو آپ سارے عقل مند لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی مری ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ اگر مچھلی ہے اور سمندر سے باہر اس کو سکون ملا ہوا ہے، چین ملا ہوا ہے، تو پھر وہ زندہ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ مری ہوئی۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم گشت کے لیے جاتے ہیں نا تو جا کر اس کے ملتے ہیں تو دور سے تو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور کیسا مسلمان ہے۔ گزشتہ جمعے میں بھی گشت پر گیا تھا اپنی جماعت والوں کے ساتھ، اسی سوسائٹی میں ایسے پڑھے لکھے، 4 سال ہمیں یہاں ہو گئے ہیں، لیکن 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی ان کی ملاقات، مجھے پہچان نہیں، تعارف ہی نہیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ ہم تو اس کو پہچانیں گے نا جو مسجد میں آئے گا۔ تو کیسا ایمان ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کو
مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اور مومن مسجد سے اگر الگ ہو جائے تو ایسا بے چین ہو جاتا ہے، ایسا تڑپتا ہے، ایسا اچھلتا اور کودتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی بے تابی کو اور بے چینی کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بیچارے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو جس کو مسجد سے باہر سکون ملا ہوا ہے پھر وہ مرا ہوا ہے۔ مسلمان تو ہے، خود بھی مسلمان، حکومت کے کاغذات میں بھی کیا ہے بھائی؟ مسلمان، اس کے والد صاحب بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، جدی پشتی مسلمان ہے مشری، ہے مسلمان ہے، یقین ہو گیا، لیکن مسجد سے باہر اس کو سکون ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ ایمان میں جان، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور دوسری مثال انہوں نے عجیب ارشاد فرمائی کہ بھائی مقناطیس میں اللہ پاک نے یہ کشش رکھی ہے کہ لوہے کو اس کے قریب کرو تو فوراً کھینچ لے۔ اب مقناطیس اصلی ہے اور لوہا اس کے ساتھ چمٹاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کھینچنا تو بڑے دور کی بات ہے، ساتھ لگ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوہے میں کچھ نقصان۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، 5 وقت اللہ اکبر کی صدا کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے، اور ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا، کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا، مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں سر نیچے کر کے۔ تو یہ مسجد ہمیں کھینچ نہیں رہی، یہ تو اصلی ہے بھائی، تو ہمارے اندر کوئی فرق ہے، ہمارا جو لوہا ہے نا ایمان وہ اصلی نہیں، اس لیے یہ مسجد اور اللہ اکبر کی صدائیں ہمیں اپنی طرف کھینچ نہیں رہی۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک نمبر ہو اور ہم اس کی حفاظت کر کے اس کو قبر اور آخرت تک پہنچانے میں کامیاب، اپنی بھی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کریں، بہن بھائیوں کی بھی فکر کرے، پوری برادری اور پورے خاندان والوں کی فکر کرے، پوری سوسائٹی والوں کی، محلے والوں کی فکر کرے، اور اللہ والوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی، انسانوں کی فکر۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی جائے، لیکن گناہ ہی نہیں سمجھتا، کھا رہا ہے حرام اور سمجھتا ہے حلال، کھیرے مادر کی طرح بالکل حلال، تو وہ کب توبہ کرے گا؟ تو سود کھانا اتنا عام ہو چکا ہے، جب کسی چیز کا رواج ہو جائے نا تو پھر اس کا گناہ ہونا اور اس کی قباحت وہ دلوں سے نکل جاتی ہے۔ جیسے آج صبح میں نے مثال دی تھی، یہ ساز والی موبائل کی گھنٹی، اتنا اس کا رواج اور اتنی عام ہو چکی ہے کہ مولوی صاحب کی جیب میں جو موبائل ہے اس میں بھی ساز والی گھنٹی بج رہی، تبلیغی کی جیب میں جو موبائل ہے اس میں بھی ساز والی گھنٹی بج رہی ہے، حاجی صاحب کی جو جیب میں موبائل ہے اس میں بھی ساز والی گھنٹی بج رہی ہے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا اور میرے ساتھ پیر طریقت بیٹھے ہوئے تھے، بہت ساری دنیا ان کی مرید ہے، پیر صاحب کی جیب میں موبائل بجا اور اس میں بھی ساز والی گھنٹی، تو بھئی مرید کیا سمجھے گی؟ یہ تو جائز کام ہے، پیر صاحب بھی کہا ہے۔ تو گناہ کو اتنا عام اور اتنا رواج اور اتنا پھیلا دیا گیا کہ اس کا گناہ ہونا دلوں سے نکل گیا۔ یہی حال سود کا، سود نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، ایسا لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، ہر آدمی ایسا اس میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اب یہ بالکل حلال بن چکا ہے، اس کو گناہ اور حرام سمجھتا ہی کوئی نہیں۔ تو سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، کسی بھی اعتبار سے اس میں شریک ہونا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے۔
اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان خطرے میں ہے، اور خطرہ ہے کہ موت سے پہلے اس کا ایمان سلب نہ ہو۔ یہ موضوع ہمارا شروع ہے، اس پر ہم نے تمہیدی 2 جمعے تمہیدی بات بھی بیان ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں تقریباً ایک پورا رکوع اللہ پاک نے اس پر بیان فرمایا۔ اللہ پاک کے سمجھانے کا اپنا ایک انداز ہے، دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ بس بل پاس کر دیا اور قانون نافذ ہو گیا، پتہ ہی نہیں اور بجلی مہنگی ہو گئی، ایسا نہیں۔ اللہ پاک پہلے کیا کرتے ہیں؟ ذہن سازی کرتے ہیں۔ اس جیسے شراب اور جوا اس زمانے کے لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، بالکل یہی حال سود کا، سود بھی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو کھرچ کر کے باہر نکالنا، یہ اللہ پاک ہی کرتا۔ تو اللہ پاک پہلے ذہن سازی فرماتے ہیں، ذہن جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ قانون نافذ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو رکوع ہے، اس رکوع سے پہلے پورا رکوع مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، اس کی ترغیب دی، اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ بھئی غرباء اور فقراء کی ویسے مدد کرو، صدقے اور خیرات سے مدد کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، تلاش کر کر کے ان کو پہنچاؤ، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرو، مخفی طریقے سے ان کی مدد کرو، تاکہ ان بیچاروں کو ہاتھ پھیلانا ہی نہ پڑے۔ اور اگر ایسا کرنے کو دل نہیں چاہتا تو بھائی ان کو قرضہ حسنہ دے دو، قرضہ حسنہ دے دو، جب گنجائش ہو وسعت ہو تو لوٹا دینا۔ تو اگر ایسا کرو گے تو جتنا قرض ہوگا اتنی رقم ہر روز صدقہ کرنے کا میں تمہیں ثواب دوں۔ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا۔ اور اگر وقت مقررہ آ گیا، وہ مدت آ گئی، وہ نیٹا آ گیا جس پر اس نے سود لوٹانے کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن بیچارہ بندوبست نہیں کر سکا، تو نیٹے کے بعد اگر تم اس کو اور مہلت دو گے تو ہر روز قرض کی جتنی رقم ہے اس سے دگنی رقم صدقہ کرنے کا میں تمہیں ثواب دوں۔ 20 لاکھ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو 40 لاکھ کا ثواب روزانہ صدقہ کرنا۔ کل ہمارا گورڑے میں بخاری شریف کا ختم تھا، اور مسجد اوپر نیچے مردوں سے اور تہخانہ مستورات سے فل تھا۔ ایک ہی آدمی نے سارے مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا، 40 دیگیں پکی، اور ایک ہی آدمی نے آ کر کے کہا کہ میرا نام نہ کسی کو دو۔ اللہ جن کو دیتا ہے ان کو دل بھی دیتا ہے۔ تو پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی کہ لوگوں کی ویسی ضرورت کرو، پوری کرو، تلاش کر کے پوری کرو، اور اگر ایسا نہیں تو چلو بیچاروں کو قرضہ حسنہ دے دیا کرو۔ اور یہ قرض دے کر کے پھر ان سے اضافہ لینا، اس کا نام ہے سود۔ اور اس کے بارے میں جو پہلی آیت ہے، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اور کھانا ایک عرفی اور رواج والا معنی ہے، یعنی استعمال کرتے ہیں، بلڈنگ بنائی سودی رقم سے، فرنیچر خریدا سودی رقم سے، اور کوئی جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی پہلی سزا کیا ہے؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ہم سب نے مرنا ہے بھائی، سب نے مرنا ہے، اس کو تو ساری دنیا مانتی کہ مرنا ہے۔ یہ تو ایسا ایک اٹل عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ دنیا میں آئے، اربا کھربا، وہ سارے مر گئے۔ ان میں ہے کوئی؟ آج سے 100 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ کہاں ہیں بھائی؟ دنیا کا کوئی عقل مند اس کا انکار نہیں کر سکتا، ہم نے مرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مرنا صرف مرنا نہیں، یہ دوسرے جہان میں پہنچنا ہے، عالم برزخ میں پہنچنا ہے، اور لمبا عرصہ پھر عالم برزخ میں رہنا ہے، اور وہاں کا
کا ثواب اور وہاں کا عذاب برحق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس آدمی کا انتقال ہوا تھا وہ ابھی تک عالم برزخ میں چل رہا، اور اگر اچھا تھا تو جنت کی کھڑکی کھلی ہے بھائی، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا بستر بچھا ہوا ہے، پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام کر رہا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری صورت تھی تو پھر جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جہنم کا بستر بچھا ہوا ہے، اور فرشتے اس کا حساب و کتاب لے رہے ہیں، سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ تو صرف مرنا نہیں ہے بھائی، مرنے کے بعد یہ عالم برزخ کی زندگی قیامت تک کی، یہ اتنی لمبی زندگی یہ اس کی چل رہی ہے، یا ثواب میں یا عذاب۔ اور پھر ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں، تو جتنے مر چکے ہیں قبروں میں ان کو اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائیں۔ فَإِذَا، قرآن کے الفاظ ہیں، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، وہ کھڑے ہو کر کے سارے ایسے دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ قرآن ہے، وہ قصہ کہانی اور افسانہ نہیں، یہ ساری باتیں 100% یقینی۔ ایسا ہونا، ہو کر کے رہنا۔ قبر کے عذاب اور ثواب کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو قیامت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، کھڑے ہو کر کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ توجہ کرو بھائی میری طرف۔ لیکن سود کھانے والا کیسے کھڑا ہوگا، اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو، بے ہوش، مجنون، دیوانہ اور پاگل بنا دیا ہو، وہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اور یہ ساری دنیا کے سامنے، باقی سارے لوگ کھڑے ہیں۔ قیامت کی پریشانی تو سب کو ہوگی، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ جو کیفیت ہے سود کھانے والوں کی، ان کا مخبوط الحواس ہونا، بے ہوش اور دیوانہ ہونا، اور پاگلوں والی حرکتیں کرنا، ہذیان بکنا، یہ سارے کام وہ کریں گے، اور ساری دنیا پہچان جائے گی کہ یہ ہے سود خور۔ اور جو عذاب ہے وہ آگے حدیثیں ہیں کہ ان میں یہ پہلا عذاب ہے قیامت والے دن کھڑے ہونے کا، ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ان کو سزا کیوں ملی ہے بھائی؟ اس لیے کہ جب ان کو سود کی حرمت کا مسئلہ بتایا جاتا، دنیا میں ہمارے پیغمبر بتاتے، پیغمبر کے وارث بتاتے، تو یہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، یہ جو تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بھی تو سود کی طرح ہے، جب وہ حلال ہے تو سود بھی حلال، اور حلال سمجھ کر کے کھاتے۔ ایک ہے حرام سمجھنا اور پھر کسی وجہ سے پھنس گیا، مبتلا ہو گیا بیچارہ، توبہ کر لے، اور ایک ہے اس کو حلال سمجھ کر کے کھانا، اس سے تو بندہ کافر ہو جاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو ان کا جملہ ہے نا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے بات ہوگی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بیع کی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے۔